खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा मजमून है बर्दाश्त यानी एंड्योरेंस। इसमें कोई शक नहीं कि इस पाक कलाम के मुताबिक इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा हुआ है। दुख तो अब हमने बर्दाश्त करना ही करने हैं। दुख को देख के डर गए तो फिर मसला है। जितना मर्जी ये दुख हमें दबाए लेकिन हमने बर्दाश्त करना सीखना है। अब बर्दाश्त के बारे में तरह तरह के एंगल से हमें अपने आप को बर्दाश्त सिखानी है और मैं चाहता हूं कि खुदा करे आज हम बर्दाश्त के मजमून को बेहतर तौर पर सीख जाएं। बर्दाश्त एक ऐसा अमल है जिसका सादा सा मतलब है कितनी भी मुसीबत हो, जैसे भी हालात हो, कायम रहना, अपनी जगह ना छोड़ना, खड़े रहना, अपना म्यार कायम रखना और अगर कोई भी किसी तरह की बात करे तो अनसुनी कर देना, अपने काम से काम रखना। और मैं शुरू में एक बड़ी बेहतरीन मिसाल आपको देने लगा हूं और वो है पतरस रसूल की, जिसने बहसीयत एक शागिर्द एक आला किस्म की मिसाल पेश की। मेरा खुदा मोहम्मद की इंजील के 14वें बाब में ये सारा वाक्य लिखा हुआ है। लिखा है कि उस वक्त मेरा खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों पर यूं ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि वह यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहन और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जो ही ये बात यीशु मसीह के मुंह से निकली, बाकी तो शायद खामोश रहे, लेकिन पतरस रसूल बोलता है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर मलामत करने लगा और कहता है, खुदावंद खुदा ना करे ये तुझ पर हरगज नहीं आने का। जब उसने ये बात कही, मुझे साथ किससे समझ आती है, वो कह रहा हुआ था 12 हैं, हमारे होते हुए ये फकीर फरीसी तुझे हाथ डाले। अरे हमारे होते हुए ये कैसे हो सकता है? अपनी तरफ से तो वो मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने लिखा फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। मैं जब इस पे गौर कर रहा था, मैंने कहा यार यीशु ने ये क्या कह दिया? वो इतनी मोहब्बत दिखा रहा है और यीशु स्टेट में कह रहा है शैतान। यकीन करें पतरस में मैं समझता हूं बड़ी बर्दाश्त है। इसकी जगह शायद आप या मैं होते ना तो सोचते यार ये कैसा बंदा है। 3.5 साल हो गया इसके साथ चलते तकरीबन, हैं 3 साल तो हो ही गए हैं और सबको छोड़ के इसके पीछे आए हैं और आज हमें ये शैतान कह रहे हैं। चलो जी हुण असीं शैतान बन गए जी इन्नी देर दे पिछे पिछे टुरे फिरने, हुण सानूं शैतान बनाता है। चलो चलिए असीं तो शैतान आ। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने इस तरह की सोच अपने पास नहीं आने दी, खड़ा रहा, बर्दाश्त कर गया। मैं समझता हूं आला किस्म का ये शागिर्द है। और जब खड़ा हो रहा है, लग्या नहीं, तो यीशु ने बात को खत्म नहीं किया। यीशु ने शागिर्दों को कुछ कहना शुरू किया, लेकिन उस वक्त यीशु ने शागिर्दों से ये कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और आगे पता है यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं, और आपको पता पतरस तो खड़ा था, पतरस गया थोड़ी है, शैतान सुन के तो गया नहीं है, पतरस उधर ही खड़ा था। तो यीशु ने कहा तो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। पतरस उनमें खड़ा है। अब शायद मुझे नहीं पता पतरस किस बात की समझ आई है या नहीं आई, लेकिन खड़ा रहा है। 6 दिन के बाद क्या हुआ? खुदावन ने जो अपने मुंह से कहा था कि मैं किस तरह अपनी बादशाही में आऊंगा, वो वाला मंजर इसी पतरस को दिखाया है। लेकिन 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। और उनके सामने क्या हुआ? उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक भी नूर की मानद सफेद हो गई। और सिर्फ यही नहीं, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर रहे थे। यानी एग्जैक्ट मेरे खुदावंद ने उनको वो मंजर दिखाया
جو منظر اس کی بادشاہی میں ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پطرس اس دن چلا جاتا تو کیا یہ بڑا خوبصورت منظر دیکھتا؟ اور پتہ نہیں یہ پطرس ہی کیا رہا تھا، خداوند اگر کہے تو 3 ڈیرے نہ یہاں بنائے. پھر مطلب کہ یہ ہے بات. اور بھائی جن کے اندر برداشت ہوتی ہے وہ خداوند کو جلالی صورت میں بھی دیکھ لیتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یسوع مسیح کے بڑے شاگرد تھے، بڑی دنیا یسوع پر ایمان لائی تھی، لیکن ایک دن یسوع تھوڑا سا اس کو فرق قسم طریقے سے بیان کر رہا تھا. کہہ رہا تھا، لکھا یہودیوں نے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا ان کو کہا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو پھر حقیقت میں میرے شاگرد ہوگے. تو یوں یسوع نے ظاہر کر دیا کہ ایک عارضی شاگرد ہوتے ہیں اور ایک حقیقت میں شاگرد ہوتے ہیں. حقیقت میں شاگرد وہ ہوتے ہیں جو کلام سن کر قائم رہتے ہیں جیسے پطرس قائم رہا، اور عارضی وہ ہوتے ہیں جو غصہ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا میرے یسوع مسیح کے 70 شاگرد اور بھی اس نے چنے تھے. ویسے تو اس کے عام شاگرد تو بہت ہی زیادہ تھے. کفرنہوم کے عبادت خانہ میں میرے خداوند نے یوحنا کی انجیل کے یہ 6 باب میں بہت بڑا واقعہ لکھا ہوا ہے. جب میرا خداوند کہہ رہا تھا میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری، پھر وہ کہہ رہا تھا جب تک تم میرا گوشت نہ کھاؤ میرا خون نہ پیو تو میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. اور لوگ کہہ رہے تھے یہ کس طرح کا کلام ہے، کیا اس کا گوشت کھائے، بندے کا گوشت کھائے، آدمی کا خون پیے؟ یہ کون سی تعلیم ہے، یہ کون سی ڈاکٹرین ہے جی؟ اور کلام پتہ کیا کہتا ہے؟ 70 شاگردوں کو یہ کلام ہی ناگوار گزرا، بلکہ یسوع کو آ کر کہہ رہے تھے یسوع یہ کلام کون سن سکتا ہے، یہ تو ناگوار کلام ہے. اور صرف کہا نہیں، ان کا ریئیکشن کیا تھا، وہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ عارضی شاگرد ہیں، جو چلے گئے ہیں یہ عارضی شاگرد ہیں، لیکن 12 نہیں گئے. 70 تو چلے گئے، آج مجھے نہیں پتا اور کتنے چلے گئے، لیکن 12 نہیں گئے. لگتا ہے شاید وہ بھی جوتیاں پہن رہے تھے. تو یسوع نے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تمہاری طبیعت تو لگتا ہے مجھے فرق ہے. اور اس وقت پھر پطرس بولا خداوند تجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. تو میرا کہنے کا بھائی مطلب یہ ہے کہ عارضی شاگرد نہ بنے، حقیقی شاگرد بنے، کلام پر قائم رہیں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ ایک دن یسوع جا رہا تھا، یہ ضرور آپ حوالہ پڑھا کیجئے، جو سلائیڈ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر حوالہ درج ہوتا ہے، ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ میں تو شارٹ میں بول جاتا ہوں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خداوند کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے بڑی سادگی سے یہ سوال کیا، اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے اس کو بہت کلیئر ایکسپلین کیا. اس نے کہا، یسوع نے کہا جانفشانی کرو، یہ نجات کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے. پولس بھی کہتا ہے یہ بڑی نجات ہے کیونکہ اس کا اجر بڑا ہے. یسوع نے کہا جانفشانی کرو، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ تنگ دروازہ سے داخل ہونے والے کام ہی ہے. اور آگے پتہ کیا کہا؟ وہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہو نہیں سکیں گے. کیوں بھائی؟ اور آگے لکھا یہ بالکل وہی سچویشن ہوگی جبکہ گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر دے اور پھر تم باہر کھڑے ہو کر کھٹکھٹانا شروع کرو اور کہنا شروع کرو خداوند ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا. یہ بالکل وہی منظر میرا یسوع بتا رہا ہے، وہ جو کماریوں والا منظر ہے کہ وہ 5 تو جشن میں شریک ہو گئی اور 5 آ تو گئی، آ بھی صحیح جگہ پر گئی، دروازے پہ بھی پہنچ گئی، دروازہ گھسٹ کھڑکایا اور دروازے کے پیچھے والا بولا میں تم کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا بھائی؟ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی نجات ختم. مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں شاید جن کے اندر برداشت نہیں، کیونکہ نجات شروع ہوتی ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. میرے یسوع نے کہا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، منادی سن کر جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. ٹھیک سمجھ آ گئی؟
نجات کسی بھی مسیحی کی یا غیر مسیحی کی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لائے، یسوع کے نام پر ایمان لائے اور اس کے نام میں بپتسمہ لے، نجات پائے گا، پا لی نہیں، پائے گا۔ غور سے سنیے، پائے گا، پائی نہیں۔ تو پھر کب پائے گا؟ میرے یسوع نے کہا متی 24 باب میں جب دوسری آمد کی بات کر رہا تھا، جو آخر تک برداشت کرے وہ نجات پائے گا۔ اس کی ترتیب یوں بن گئی کہ یسوع پر ایمان لانے کے بعد پھر بندہ بپتسمہ لے اور اس کے بعد اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ جتنا بپتسمہ ضروری ہے اتنی برداشت ضروری ہے، جتنا ایمان ضروری ہے اتنی برداشت ضروری ہے، اور وہ بھی آخر تک۔ تو بھائی بہت سے لوگ جوش میں آ کر ایمان لاتے، بپتسمہ لیتے، لیکن اگلا سٹیپ بھول ہی جاتے ہیں۔ اور بھائی آپ جو سن رہے ہیں نا، اگر آپ نے یسوع پر ایمان لائے ہیں تبھی تو آپ کلام سن رہے ہیں، مجھے پتا ہے، اور اگر آپ نے بپتسمہ لیا ہے، اپریشیٹ یو، اب پتا اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہے؟ برداشت، برداشت، اور وہ بھی آخر تک۔ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے یسوع کہہ رہا ہے جو نجات دینے والا ہے۔ تو جب نجات دینے والا یہ کہہ رہا ہے تو ہم کیا کوئی اور ترتیب بنا دیں؟ نہیں، بہت کچھ آنے والے وقت میں میرا خداوند کرے گا۔ میرا خداوند ایک اور بات بھی کہہ رہا تھا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، باپ کے جلال میں آئے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ سب قومیں اس کے آگے جمع کی جائیں گی، اور پھر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو جمع کرے گا اور پھر ان کو الگ الگ بھی کرے گا، قوموں کو، اور بالکل ایسے کرے گا جیسے کوئی چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ بھیڑیں جو ہیں ان کو رائٹ پہ جمع کر لے گا اور بکریاں جو ہیں ان کو لیفٹ پہ جمع کر لے گا۔ اچھا، اب وہ جو رائٹ والی بھیڑیں ہیں ان کو تو کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں، اور ادھر والوں کو کہے گا بدکاروں۔ اب تھوڑا سا غور کریں، وہ جو رائٹ پر ہوگی جن کو میرے خداوند نے بھیڑیں کہا ہے، اگر بھیڑ کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ پتہ ہے اس میں کیا خوبصورتی ہے جو میرے دماغ میں آئی؟ اس کا مطلب ہے جو ایماندار بھیڑوں کی مانند ہوں گے، جن ایمانداروں کے اندر بھیڑوں جیسی طبیعت ہوگی۔ بھیڑوں جیسی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو نہ پتا ہو تو میرے خداوند نے خود ہی ایک بھیڑ کا نمونہ دیا ہے۔ میرے خداوند نے برا کا بھی نمونہ دیا ہے اور بھیڑ کا بھی نمونہ دیا ہے۔ جب میرا خداوند صلیب اٹھا کر جا رہا تھا تو بھیڑ کا نمونہ دے رہا تھا، اور جب میرا خداوند مصلوب ہو رہا تھا تو برا کا نمونہ دے رہا تھا۔ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور جب وہ مار کھا رہا تھا اور چپ تھا، اور یسایہ نے کئی سال پہلے یہ پیشگوئی کر دی تھی، وہ ستایا گیا اور اس نے برداشت کی، اور کیا مثال دی برداشت کی، اور کس طریقے سے برداشت کی؟ منہ نہ کھولا۔ اچھا، تو برداشت کا مطلب ہوتا ہے منہ نہ کھولنا، اور کس طرح منہ نہ کھولا؟ بھائی جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور آگے لکھا جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، وہ بھیں بھیں کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی، چپ۔ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، اسی طرح میرا خداوند خاموش رہا۔ اور بھائی میرے خداوند نے بھیڑ کا بھی نمونہ دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ آپ رائٹ پہ کھڑے ہو، رائٹ پہ، تو آپ کو بھیڑ بننا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا میری بھیڑیں بکریاں نہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے چلتی ہیں۔ جیسے میں نے نمونہ دیا میں نے برداشت کی ہے، ضروری ہے کہ میری بھیڑیں بھی برداشت کریں۔ تو یہ آپ کے لیے میسج ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہو اور میرا خداوند آپ کو کہے آپ میرے باپ کے مبارک لوگو، آپ مبارک تب ہی ہیں جب آپ کے اندر برداشت ہے۔ اگرچہ بھیڑ اون دے رہی ہوتی ہے تو وہ بھی چپ ہوتی ہے۔ ہم تو کئی دفعہ کچھ دے کے پتہ نہیں 10 بار سناتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب بھیڑ سے سیکھو۔ اب اگلا سٹیپ ہے کہ ہم نے کس کس چیز کی برداشت کرنی ہے۔
اگر کوئی گناہ گار آپ کی برائی کرے تو آپ نے برداشت کرنی ہے. میں اس کو چاہتا ہوں اس پر سے ضرور پڑھو. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اور اس کی میں دوسری آیت سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو پالوس کہہ رہا تھا کہ ہم ایک دوڑ میں ہیں اور ہم اپنے یسوع کو تکتے رہیں، نمونہ لے، ہر وقت تکنے کا مطلب ہے نمونہ رکھیں. لکھا ہوا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے، پرواہ نہیں کی، شرمندگی کی پرواہ نہ کرے، کیا کیا؟ صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. اور آگے نتیجہ کیا بتا رہا ہے؟ پر اس پر غور کرو، یسوع پر غور کرو جس کو تکتے رہنا ہے. پس اس پر غور کرو کہ جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی، یسوع کی گناہ گار برائی کرتے تھے. میں نے تو یہی سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی. اگر کوئی گناہ گار آپ سوچیں گے یار میں ہے برائی، گناہ گار میری برائی بیان کر رہا ہے تو کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، کرنے دو. یسوع مسیح نے بھی برداشت کی ہے، گناہ گاروں کی مخالفت کی، برداشت کی. کیوں کی؟ تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو، برداشت کرتے رہو. اس کا مطلب ہے اگر کوئی گناہ گار آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کی برائی ہے نہیں، آپ میں برائی نہیں، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے تو برا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ڈنڈا کاٹ لے آئیے. وہ ہندا کون ہے؟ یہ ثابت کر کے دس سے بس کرو، برداشت کرو. میرا یسوع یہ سکھا کے گیا ہے. آپ کو پتہ ہے میرا خداوند جب سلیب پر تھا تو 2 ڈاکو، یہ تو پرانی بات ہے، بہت دفعہ آپ نے سیکھی ہے. سٹارٹ کس نے لیا تھا؟ سٹارٹ اس نے نہیں لیا جو فردوس میں گیا ہے، سٹارٹ دوسرے نے لیا تھا. اور سٹارٹ لیتا ہی کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے تانا دیا اس نے کہ خوب آپ گھر پڑے، تانا دیا. اور تانا دے کے پوچھ کیا تم مسیح نہیں؟ وہ تو مسیح ہے، تجھے نہیں پتا وہ مسیح ہے کہ نہیں ہے، تجھے شک ہے بیسیکلی. تانا دے کر کہہ رہا ہے کیا تم مسیح نہیں؟ خود بھی بات ہمیں بھی پوچھا. اب مجھے بتائیں کہ یسوع نے ادھر منہ بھی کیا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا. اگر کسی کو نہ پتا ہو آپ کیا ہیں تو اس کو مت رسپانس دے. کئی دفعہ لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کی ریزن یہ کہ ان کو پتا ہوتا نہیں بیچاروں کو. اور یہ یسوع نے نمونہ دیا بھائی. یسوع کو پتا تھا اس بیچارے کو پتا ہے نہیں. یہ تانا دیتا یار پتا کوئی نہیں اس کو. اور میرے خدا نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا. جس کو رسپانس دینا تھا اس کو دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے برداشت کرنی ہے، ہم نے برداشت کرنی ہے. پولس رسول نے اپنے خطوط میں اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے. میں نے دل کا یہ بھی پڑھوں. کلسے کی کلیسیا کو پولس رسول لکھ رہا تھا، یعنی کہ کلسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 3 باب ہے. آپ کے پاس ٹائم ہو تو ابھی بھی نکالیے اور بعد میں بھی پڑھیے. اور 3 باب کی 13 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. کہہ رہا تھا پولس کہ اگر کسی کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو کیا کرے؟ شکایت کرے؟ نہیں، شکایتیں تو کئی دفعہ ہوتی ہیں، اس سے شکایت، گھر والوں سے شکایت، باہر والوں سے شکایت. لو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے. اور بھائی مزہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر شکایت ہے لیکن آپ نے نہیں کرنی، یہ ہے تعلیم. واہ کیا بات ہے. اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، یعنی شکایت آپ کی غلط نہیں، ٹھیک ہے معاف کر چھوڑو بھائی، فائدہ کیا ہے؟ نہیں آپ شکایت کر کے بھی تو معاف کریں گے تو پہلے ہی کر دو، بہتر ہے ویسے ہی کر دو. اور کہتا ہے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے. اور پھر افسیوں کے نام کو بھی جب پولس لکھ رہا تھا خط، میرا دل ہے میں وہ بھی پڑھ دوں. افسیوں کے نام پولس کا خط ہے، اس کا 4 باب. پریز گاڈ، ہاللیلویہ. خداوند تیرے نام سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پہلی آیت میں پولس اپنا تعارف کرا رہا تھا. پس میں کون ہوں؟ پولس کرتا پس میں، 4 باب کی پہلی آیت،
جو خداوند میں قیدی ہوں، خداوند نے مجھے ایسے بنایا جیسے قیدی ہوتا ہے، خداوند نے قیدی بنایا ہوا ہے، خدا پتہ نہیں میں کیا کیا بناتا ہے، نوکر بھی بناتا ہے، دلہن بھی بناتا ہے، اور پتہ نہیں دوست بھی بناتا ہے، بس بہت کچھ بناتا ہے. لیکن پولس کہہ رہا تھا میں جو خداوند میں قیدی ہوں. اور بھائی ہمیں قیدی بھی بنایا ہوا ہے، یہ بھی آج سیکھ لیں، ہمیں قیدی بنایا ہوا ہے. بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، اور جو بلائے گئے ہیں آگے ان کا رویہ بتا رہا ہے. یعنی کمال فروتنی، کتنی فروتنی؟ کمال. واہ. اور حلم کے ساتھ کیا کرو؟ فروتن بھی ہو، حلیم بھی ہو، اور تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اور قیدی، میں ڈائریکٹ تو کبھی قید میں نہیں گیا، خدا کا پتہ شکر ہے مجھے بچایا خدا نے، لیکن مجھے قیدیوں سے ملاقات کا کئی دفعہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے، اور میں کئی دفعہ ان سے پوچھا ہے آپ کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جی جیسا بھی ہوتا ہے کھانا پڑتا ہے. اچھا، میں نے کہا آپ کا سونے، کہتے ہیں بھائی جی یہاں پہ اپنا کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں، جو مل جائے کھا لے، اپنی کوئی مرضی نہیں، جب وہ چاہے اٹھا لے، جب وہ کہے سو جاؤ سو جائیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ سو کے تھوڑی دیر بعد چلو اٹھا، اپنی بھائی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے. قیدی تو بھائی قیدی اسی کا ہی تو نام ہے. اوف مائی گاڈ. تو میں کہ پھر آپ شکایت نہیں قدر، شکایت سسٹم ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی کمپلین کا رجسٹر نہیں ہے. میں کہا اچھا. تو اب مجھے صحیح سمجھ آئی کہ پولس اپنے آپ کو قیدی کہتا ہے تو ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے. تو قیدی کا مطلب ہے کمال برداشت کرنے والا بندہ. مسیح خداوند نے اپنی آمد کے آخری ایام کے بارے میں ایک تصویر دی تھی. میں اوپر سے نہیں پڑھتا لیکن میں شارٹ سا بتاتا ہوں. میرا خداوند کہہ رہا تھا جب تم یہ عدالتوں کے حوالے کریں گے، جب تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤ گے، جب حاکم اور بادشاہوں کے تمہارے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، اور جب سب لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، بلکہ سب ہی تم سے عداوت رکھیں گے. اور آگے پتہ کیا کہا؟ یہ سارے حالات ہوں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا. یہ ایگزیکٹ کہا ہی میرے یسوع نے تھا. جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو آلریڈی نالج میں ہے کہ مسیح کے نام کے سبب سے آپ کو آئے دن کسی نہ کسی اینگل سے کچھ بولا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، اور آپ کی مخالفت میں ہی بولا جاتا ہے، فیور میں بہت کم ہوتا ہے. کیا کرنی ہے؟ برداشت. یہ ہم نے دکھانا ہے کیونکہ یسوع نے کہا ہوا ہے. تو بھائی برداشت ایک بڑا امتحان ہے، جو پاس کر لے گا نجات پائے گا. اور جو ماضی میں بڑے بڑے ایماندار گزرے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب نے یہ امتحان پاس کیا ہے. ایمانداروں کا ایک بڑا لمبا چوڑا باب ہے جو پولس رسول نے عبرانیوں کو لکھتے ہوئے، یعنی عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 11واں باب، اس میں بڑے ایمانداروں کا ذکر ہے. او نوح سے ابراہیم سے پولس رسول نے شروع کیا، اور کرتے کرتے وہ موسیٰ پہ آ گیا، اور سب کے بارے میں یہی بتایا کہ انہوں نے بڑی برداشت کی ہے. اور موسیٰ کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا، موسیٰ نے بھی بڑے ہو کر کیا کیا ہے؟ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلوانے سے ٹوٹلی انکار کر دیا ہے، اور محل میں رہتے ہوئے گناہ کا چند روزہ لطف جو اس کو آ رہا تھا. بظاہر محل میں رہتا تو محل کی ساری فیسلٹیز اس کے پاس ہے، اور وہ فیسلٹی میں گناہ بھی تھا. تو کلام کیا کہتا ہے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت ایک طرف اس نے اس گناہ کے لطف کو رکھا، دوسرا اپنی قوم کو دیکھا، یار میں ادھر گناہ کا لطف اٹھا رہا ہوں، میری قوم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، اوکے مجھے محل نہیں چاہیے، میں بدسلوکی برداشت کر لوں گا. واہ کیا بات ہے جناب. اس نے سمجھا کہ یہ محل کا خزانہ نہیں ہے، امت کے ساتھ بدسلوکی جو ہے یہ بڑا خزانہ ہے. تو بھائی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیسا بندہ تھا موسیٰ. خدا ڈائریکٹ اس سے باتیں کرتا تھا، دوستوں کی طرح گفتگو کرتا تھا. پتہ ہے کتنا بڑا امتحان اس نے پاس کیا ہے، بہت بڑا امتحان اس نے پاس کیا ہے. یہ ہے بدسلوکی برداشت کرنا. بہت بدسلوکی ہو رہی تھی. یہ کن کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے؟ محل والوں کے ساتھ نہیں،
جن کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. تو بھائی ایسے نہیں یہ بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں. میرا خداوند پہاڑ پر ایک بڑا پیارا لیکچر، اس نے لمبا چوڑا لیکچر دیا جس کو پہاڑی باز کہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑی باز جو تھا، بیسیکلی اس پہاڑی باز کا اگر نچوڑ نکالے تو برداشت ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے. میرا خداوند کہہ رہا تھا اگلوں سے کہا گیا تھا خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بھائی پر غصے بھی ہوگا، وہ بھی عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. پھر اگلوں کی بات کر رہا تھا، موسیٰ کی شریعت کی بات. اگلوں سے کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. کوئی تمہاری آنکھ نکالتا نکال دو اس کی آنکھ، کوئی تمہارا دانت توڑتا تم بھی توڑ دو اس کا دانت. نہیں، میں کیا کہتا ہوں؟ میں تم سے یہ کیا کہتا ہوں؟ کیا کہتا ہوں؟ اگر کوئی تیری داڑھی گال پر تمانچہ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے. یہ کب ہوگا مجھے بتائیں؟ یہ کب ہوگا؟ آپ کس لیول پہ ہوں گے جب آپ ایسا کریں گے؟ جب آپ کے اندر برداشت ہوگی. یہ 2-3 باتیں میرا خداوند کہہ رہا تھا. اگر کوئی تیرا کرتا لینا چاہے اس کو بولو بھائی چوگا بھی لے لے، پورا سوٹ پہن. اور اگر تجھے کوئی بیگار میں 1 کوس لے کر دے 2 کوس چلا جا. یہ رویہ، یہ طبیعت اس وقت آئے گی جب بندے کے اندر برداشت ہوگی. تو مجھے تو یوں سمجھ آئی کہ اس پہاڑی واز کا جو ایکچول نچوڑ ہے وہ ہے ہی برداشت. آپ کو پتا ہے پولس نے جہاں قیدی کہا ہے وہاں پہ سپاہی بھی کہا ہے. اور کہہ رہا تھا، وہ تیموتھیوس کو سکھا رہا تھا کہ جب ہم قیدی تو ہیں لیکن ہم یسوع مسیح کے سپاہی بھی ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تھا کہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میرا بھرتی کرنے والا خوش ہو جائے. یہ بات مجھے زیادہ خوبصورتی سے سمجھ آئے گی اور آ گئی، اور آپ شاید سمجھ سکیں. میں خود 25 سال میں نے یونیفارم پہنا ہے. پاکستان نیوی میں نے 25 سال یونیفارم پہنا ہے، اور 25 سال کیسے گزارے ہیں میرا خدا گواہ ہے، برداشت میں گزارے ہیں. ابھی اب بھرتی ہوئے تھے تو شاید پہلا ہی ابھی ہفتہ تھا یا دوسرا ہفتہ تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد. ہمارے ایک بزرگ چیف صاحب نے ہمیں ایک پیغام دیا، مطلب ایک لیکچر دیا. اور وہ لیکچر میں نے بڑے دھیان سے سنا. اور وہ لیکچر یوں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا بھائی آپ نے یہ وردی پہن لی ہے نا تو اب آپ نے برداشت کرنی ہے. اس وقت مجھے اتنا نہیں سمجھ تھی کیونکہ میں خدا کا خادم بھی تو بعد میں بنا ہوں، لیکن وہ باتیں تو سمجھ آ ہی نہیں ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ آپ کو بڑے بنسبت افسر ملیں گے، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، کوئی آپ کو کچھ کہے گا، آپ نے آگے سے بحث نہیں کرنی. مجھے اس کے ابھی تک الفاظ یاد ہیں، یقین کریں. وہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے تمہیں کہے یو آر ویری ایڈیٹ، تو آپ نے بولا یس سر. وہ بولے یو آر لیزی، یس سر. نو سر نہیں بولنا. میں نے یہ کیا پڑھا رہا ہے؟ وہ کہتا بھائی یس سر یس سر یس سر کرو گے، ایک دن ایک وقت آئے گا یہ یس سر آپ کے اندر ایسی سما جائے گی آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا، آپ کے اندر اتنی برداشت آ جائے گی. اور پتہ ہے وہ جو پینشن ملے گی وہ پینشن برداشت کی تو ہوگی. جی یہ اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا. سچی بات ہے اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے وردی پہن لی ہے نا تو پھر میں نے برداشت کروں گا تو کسی جگہ پہنچوں گا. اور میں اعلانیہ یوٹیوب پر یہ بات بول رہا ہوں، 25 سال میں نے برداشت کی ہے، اور اب میں گھر بیٹھا پینشن لے رہا ہوں، اور بہت بڑی پینشن میں لے رہا ہوں. کس وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ برداشت کا پھل مجھے خدا نے دیا ہے. اور میری اپنے ہی ساتھ کئی دوستوں نے برداشت نہیں کی اور تو میں شروع ہو گئی، اور شاید وہ 1-2 دن کے اندر ہی نیوی سے ڈسمس کر دیے گئے. اور جو ڈسمس ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اب یہ تو میں پاکستان نیوی کی بات کر رہا ہوں جہاں میری خود پریکٹیکلی ایک تجربہ میری زندگی میں آیا ہے. اب میں جو پینشن لے رہا ہوں وہ برداشت کی لے رہا ہوں. چلو یہ تو تھی نیوی. اب چلو نیوی کو چھوڑو، اب سب کو پتا ہے کہ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بندہ کسی فوج میں داخل ہو گیا. پولس کہہ رہا تھا تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا، جنہوں نے لیا سن لیں، تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا.
اور جیسے فوجی وردی پہن لیتا ہے بپتسمہ کے بعد ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں. تو وردی پہننے کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ برداشت. اور پہنا بھی کس کو؟ مسیح کو. وہ تیرا بھلا ہو جی. تو جب مسیح کو پہنا تو پھر مسیح جیسی برداشت تمہارے اندر ہونی چاہیے. ایسے نہیں یسوع نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا. تو بھائی اپنے آپ کو نا قیدی بھی سمجھا کرے اور اپنے آپ کو سپاہی بھی سمجھا کرے. اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھا کرے سپاہی کو پینشن تبھی ملتی ہے اگر وہ برداشت کرے. اور آسمانی مقام ہمیں تبھی ملے گے اگر آپ پر کے اندر برداشت دیں. اس بات کو نوٹ کر لیں. اب جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں خدا کا شکر ہے ہم آخری دور کے اندر آ گئے ہیں. پالوس رسول اس دور کے بارے میں خاص خادموں کو، یعنی میرا کہنے کا مطلب وہ تیموتھیوس خدا کے خادم، اس کا اپنا ہی فرزند تھا روحانی، اس کو بتا رہا تھا عدالت کرنی ہے خداوند نے. تیموتھیوس تیری بھی میری بھی عدالت ہونی ہے. ہم جو یہ خدمتیں کر رہے ہیں خدمتوں کا بھی خدا نے پوچھنا ہے. کلام کی منادی کرنی ہے. کلام کی منادی کر. کچھ بھی ہو جائے بھلے لوگ برداشت کریں یا نہ کریں تو کلام کی منادی کر. وقت اور بے وقت مستعد رہ. ہر طرح کے تحمل سے تعلیم کے ساتھ سمجھا دیں. اور ملامت اور نصیحت بھی کر اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو. کیونکہ ایسا وقت آئے گا. کیا وقت آئے گا؟ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. جب ان کو صحیح تعلیم دی جائے گی کہیں اے کی گل نہیں، اے تو کوئی گل نہ ہوئی. ارے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پالوس صحیح تعلیم دیتا تھا؟ مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو اس کی تعلیم اچھی نہیں لگتی تھی. اب میں آج ہی اگر بولوں کہ عورتیں بال نہ کٹائیں تو کیا یہ تعلیم نہیں؟ اگر میں بولوں مرد لمبے بال نہ رکھیں، مثال دے رہا ہوں، تو کیا یہ تعلیم نہیں؟ تو کیا میں نہ بولوں؟ نہیں، کیونکہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے. میں تمام خادموں کو کہتا ہوں جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے دلیری کے ساتھ بیان کریں، بھلے کوئی برداشت کرے نہ کرے. آپ ان کے خون سے بری ہوں گے. پالوس آسیہ کے بزرگوں کو بلا کر پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں تم سب لوگوں کے خون سے بری ہوں، اس لیے کہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے بیان کرنے میں کبھی نہیں جھجکا ہوں. میں نے دلیری سے بیان کیا ہے. اور وہ نمونہ ہے، وہ کہہ رہا تھا میری مانند بنو، میں بھی مسیح کی مانند بنتا ہوں. اور آگے رسول اسی ترتیب پر ہی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں برداشت ایک اتنا خوبصورت عمل ہے جس سے اگر آپ کے اندر آ گئی برداشت، آپ کی طبیعت میں آ جائے گا نکھار. اگر آپ کے اندر آ گئی برداشت، آپ کی روحانی صحت اور جسمانی صحت میں آ جائے گی تازگی. اگر آپ کے اندر آ گئی برداشت، آپ میں آ جائے گی تبدیلی. اور خدا کی نگاہ میں بھی، نظر میں بھی اور انسان کی نگاہ میں بھی آپ مقبول ہوتے جائیں گے. اور اصل میں اسی کو روحانی ترقی کہتے ہیں. آپ میں آ گئی نا برداشت، پتہ کیا ہوگا؟ برداشت کیا ہے؟ برداشت محبت کا دوسرا نام ہے. برداشت محبت کا دوسرا نام ہے. پہلا کر جو تیرا باپ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. آپ میں آگی برداشت، آپ میں آگی محبت. اور اگر آپ میں آگی محبت تو خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. اور بھائی اگر آپ میں آگی محبت تو آپ میں آ گیا خدا. تو جب خدا آپ میں آ گیا تو پھر پیچھے رہ گیا. ویسے تو ہم کہتے ہیں خدا من تم بھی او بھائی برداشت لائیں، برداشت آئے گی محبت آ جائے گی، محبت آ جائے گی خدا آ جائے گا. یہ ہے طریقہ کار. برداشت آئے گی تو خداوند آئے گا، اور خداوند آئے گا تو آپ کا گھر بنائے گا. پتہ وہ کیا کہہ رہا تھا سلیمان؟ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، مجھے بتائیں خداوند باہر کھڑا ہو کے کیسے گھر بنائے گا؟ آپ کہیں خداوند میرے گھر سے باہر کھڑا ہو کے میرا گھر بنا. سوری، اس طرح نہیں گھر بنتا. گھر کے اندر آ کر گھر بنتا ہے. اور اگر آپ میں برداشت نہیں آئے گی، خداوند تو نہیں آئے گا، پھر ابلیس تو آئے گا ہی آئے گا. اور اگر ابلیس آئے گا تو پھر بنا بنایا گھر تباہ کر دے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پالوس نے محبت کی کیا خوبصورت تشریح کی ہے. کہہ رہا تھا محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. کتنا کچھ؟ سب کچھ سہ لیتی ہے. وہ یقین بھی کرتی ہے. محبت امید بھی رکھتی ہے. اور محبت سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. سنیے ذرا جتنے بھی ابھی بھی میری بات سن رہے ہیں. کئی دفعہ بیوی کہتے ہیں I love you very much. بندہ کہتا ہے I love you heartedly. او بھائی اگر لو کا ورڈ یوز کر رہے ہو اور آپ اپنی بیوی کا یقین ہی نہیں کر رہے،
اور بیوی اپنے شوہر کا یقین ہی نہیں کر رہی، شک کر رہی ہے، تو پھر کون سی محبت ہے؟ یہ خواہ نہ ڈائلاگ نہ بولا کریں، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، اس کا بڑا میننگ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنے بھی شکی میاں بیوی ہیں اپنے اندر سے شک نکال دیں، یہ محبت کے خلاف بات ہے۔ محبت یقین کرتی ہے، محبت سہتی ہے، سب باتوں کی برداشت۔ ہو سکتا آپ کا بندہ ٹھیک نہ ہو سکتا آپ کی بیوی ٹھیک نہ ہو، لیکن امید کریں، امید رکھیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ محبت ہی سکھاتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے۔ جتنے لوگ ابلیس کو موقع دیتے ہیں، اور ابلیس کو موقع کب دیتے ہیں؟ یہ بات آپ نے کوئی دفعہ سنی ہوئی ہے۔ کیا سنی ہوئی ہے؟ اور غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے، ٹائم مطلب بیفور سن سیٹ، سورج نیچے جائے ساتھ ہی غصہ ختم ہو جائے۔ غصہ تو آتا ہے، کون کہتا نہیں آتا ہے غصہ، لیکن خفگی نہ رہے۔ کیوں؟ آگے لکھا ابلیس کو موقع نہ دو۔ اس کا مطلب ہے ابلیس سوچ رہا ہوتا ہے آج کتے سلان میں کرن تو بغیر سمجھ جاننا تو پھر مزہ ہے۔ بھائی ابلیس کو موقع نہ دے۔ اگر آپ کے گھر میں آ گئی نا برداشت، میں دعوے سے کہتا ہوں ابلیس پریشان ہو جائے گا، اس گھر میں جاؤں کدھر سے؟ یہ تو لڑتے ہی نہیں ہے، ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا ہے، تو میں کس طرح خراب کروں؟ وہ اگلے گھر چلا جائے گا۔ یہ آج میری بات ذہن میں بٹھا لے، ابلیس نے گھر تباہ اس لیے کر دیے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت نہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی ہم کے سینے میں رہتی ہے۔ اور یہ آج تو میری بیٹیوں نے کئی دفعہ پڑھی سنی ہوئی ہے، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ دنا کون ہے؟ ارے بھائی جو کلام سنتا اس پر عمل کرتا ہے۔ کلام کیا ہے؟ آج کا کلام کیا ہے؟ پوری برداشت اپنے اندر لے آئے۔ لیکن جو برداشت کر لیں گی ان کا گھر بن جائے گا، اور یہ جو دوسری ہوتی ہیں جن کو سیدھا یہ احمق کہا گیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں دنا کو الٹ احمق ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلام میں لکھا ہے تو پھر یہی ہے۔ احمق کیا کرتی ہے؟ اسے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ پتہ وہ غصے میں آتی ہے، کبھی پلیٹیں توڑتی ہے، کبھی پردے نیچے کھینچتی ہے، پتہ نہیں کیا، کبھی اور کو چھوڑتا پڑا ساری پھاڑ لیتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو گھر بنا رہی ہے، تو گھر جو بنا ہوا ہے تباہ کر رہی ہے۔ اگر آپ کی اس طرح کی سچویشن ہے نا تو آج ٹھیک کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو جائیں۔ اور بھائی بھی، صرف بیٹیاں نہیں، بھائیوں کے بارے میں بھی ہے، جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ڈائریکٹ خونی ہے، اور اس میں کوئی ہمیشہ کی زندگی والی بات ہی نہیں ہے۔ اس وقت کافی دیر ہو گئی مجھے خدمت میں نے بہت سے خادموں کو دیکھا ہے، خادموں کو ان میں ایک کلام بڑا اچھا سناتے ہیں، جب برداشت کی بات آتی ہے تو وہ زیرو پہ ہوتے ہیں۔ یا میں سوچتا ہوں یار ان میں برداشت کیوں نہیں ہے، انہوں نے غصہ کیوں نہیں ختم کیا؟ ایک دو سے میں نے بات بھی پوچھی، میں نے کہا سر آپ اس کو غصہ بھی تو اب کیوں آتا ہے اتنا؟ کہتا یار یہ فطرت میں ہوتا ہے غصہ۔ میں کہتا یہ کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بھائی قائن کی فطرت میں غصہ تھا نا، کہ خدا نے کیا کہا خیر ہے، اور نہیں تیری فطرت میں غصہ تھا کوئی بات نہیں، لو خدا نے کہا اس پر غالبہ۔ پتہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیوں کو جب میرے خدا نے خط لکھوائے ہیں، تقریباً ہر کلیسیا کو تقریباً یہ کہا ہے جو غالب آئے۔ اور بھائی غصہ آتا ہے لیکن غالب آنا ہے۔ تو میں نے اس خادم کو کہا، میں نے کہا آپ نے کبھی دعا کی ہے کہ خداوند مجھے برداشت دے، غصہ میرے اندر سے دور کر؟ کہنا یار ویسے یہ تو میں کدی دعا نہیں کی تھی، تو میں ظاہر ہے جو منگو گا نہیں تو ملے گا کتوں؟ اور میں بھائی یہ بھی مانگ لا، اس کیڑی برائی والی گل ہے، یہ بھی مانگ لا خدا مینوں برداشت دے۔ مجھے نہیں پتا اس نے مانگا کہ نہیں مانگا، لیکن اب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو کئی خادم کے اندر اس لیے برداشت نہیں کہ وہ مانگتے نہیں۔ اور کیا وہ آسمان پہ جائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو باہر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے لیے کھول دے۔ میں سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، جسمانی آدمی کو غصہ آئے تو بہتوں کا نقصان کر دیتا ہے، لیکن روحانی آدمی کو غصہ آئے نا تو شاید بہتوں کا نقصان نہ کرے لیکن اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ آپ کو پتا موسیٰ کو بھی ایک دفعہ غصہ آیا تھا نا،
تو اسرائیل کو جمع کیا, خدا میں نے کہا اس چٹان کو کیا پانی دے, تو وہ بڑا غصے میں تھا, اور مجھے نہیں پتا وہ کیوں غصہ آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے ان کا رویہ اس طرح کا تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس نے ایسی تقریر شروع کی اور سٹارٹ ہی غصے میں لیا. اوے باغیو, لو وہ کہہ رہو باغیو, کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ ہم یار آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ وہ تو خدا ہے, اس کے حکم مانو گے تو. اور 2 بار لاٹھی ماری. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ ماری تو نکلا نہیں آتا کی گل, اگے تو ماری سی تو نکل آیا سی, چلو ایک دفعہ اور مار لیں اپنی اسکیماں. اور آپ کو پتا میرے خدا میں نے کیا کہا تھا, تم دونوں ملک کنعان میں جانے نہیں پاؤ گے. کس کا نقصان کیا؟ اور پانی تو نکل آیا, لوگوں کو تو نقصان نہیں ہوا, لیکن موسیٰ اور ہارون کا نقصان ہو گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے روحانی لوگ ہیں نا, میرا خدا کا کلام سن رہے ہیں, آپ کے غصے سے آپ کا ذاتی نقصان ہوگا. اور نقصان کیا ہوگا؟ جب آپ برداشت نہیں کریں گے تو نجات نہیں پائیں گے. سیدھی بات ہے. غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے, لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ آپ کی عقل بھی لے جاتا ہے, آپ کی سمجھ بھی لے جاتا ہے, آپ کا اخلاق بھی لے جاتا ہے, ایون کہ آپ کی ذہانت بھی ختم کر دیتا ہے. اور سچی بات بتاؤں, آپ کی جو خوبصورتی ہے نا, شخصیت کی خوبصورتی, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی شخصیت کی خوبصورتی اس کا اخلاق اور اخلاق کے اندر برداشت ہونا ضروری ہے. ایک بابا جی کبھی گزرے پاکستان کی تاریخ میں, نام تو اس کا بلے شاہ ہے, لیکن اس کی مجھے کہ یہ ربائی سے بڑی اچھی لگی. نظر میں چھوٹی سی, اور میں نے اس کو سلائیڈ ہی بنا لی, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بھی آج آپ کو سنا دوں. تو وہ کہہ رہا تھا غصے وچ نہ آیا کر, سکھا رہا تھا غصے وچ نہ آیا کر, ٹھنڈا کر کے کھایا کر. غصے وچ نہ آیا کر, ٹھنڈا کر کے کھایا کر, اور دن تیرے بھی پھر جاون گے, ایویں نہ گھبرایا کر. تے پیار دے ایسے بوٹے لا دے, واہ جی واہ, پیار دے ایسے بوٹے لا دے, سارے پنڈ دے سایا کر. اپنے اندروں جھوٹ مکا دے, سچ دا ڈھول بجایا کر. واہ جی واہ, کیا بات ہے. تے روکھی سکی کھا کے, برداشت جو کرتے ہیں نا وہ روکھی سکی کھا لیتے ہیں, روکھی سکی کھا کے تو سجدے وچ جایا کر. من دے اندروں تو جھاڑو دے دے, یہاں سے غصہ نکال, اندر کو ٹھیک کر. تے من اندروں تو جھاڑو دے دے, تے اندر باہر صفایا کر. کادا؟ غصے دا, شکایتاں دا, گلیاں دا. تو میں چاہتا ہوں آج اس خوبصورت میسج کو, جس کا گہرا تعلق آپ کی نجات کے ساتھ ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا. اتنی بڑی بات میرے خدا میں نے کہہ دی ہے. ہماری نجات گہرے طور پر برداشت کے ساتھ ہے, ہماری زمینی ترقی بھی برداشت کے ساتھ ہے. خدا کا ہاتھ ہی بڑھتا ہے جب ہمارے اندر برداشت ہو. خدا ہمارے گھر میں ہی تب آتا ہے جب ہمارے اندر برداشت ہو. ہماری ترقی کا راز ہی برداشت کے اندر ہے. ہماری شخصیت کی خوبصورتی برداشت کے اندر ہے. آئیے اب دعا کریں. خداوند مجھے برداشت عطا کر. ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی نہ کہا ہو, لیکن آج کے بعد اپنی دعا کا ایک حصہ بنا لیں. میں بھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا کے دوست, میں نے تیرے کلام کی باتیں کوشش کر کے سادگی کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچائی ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, ان کا مزاج ٹھیک ہو جائے. خداوند ان کا ذہن کھل جائے اور وہ سمجھے کہ نجات پانے والے کیوں تھوڑے ہیں. اے خداوند پاک خدا, میں تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر روح القدس پا کے اب وہ خداوند تیرے ساتھ چل رہے ہیں, اب ان کے لیے میری بڑی محنت ہے. ان کے اندر کمال برداشت, کمال حلیمی, کمال سنجیدگی, کمال برداشت ان کو دے میرے خدا, تاکہ وہ واقعی آسمان پر جا سکے. میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, اپنے خام خدمتوں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں میرے خدا, یسوع کے نام کے وسیلہ سے, آمین. جس خدا نے ہمیں سکھایا ہے, اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے,
خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربان کی رہے، خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ سب کو بڑی سلامتی اور بڑی برداشت عطا کرے۔ آمین آمین۔